बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हजूर बख्श बुकटी, आप देख रहे हैं बुराक डिजिटल। नाजरीन, एक दफ़ा फिर मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ अपने इस पॉडकास्ट के सिलसिले में। आज हम एक दिलचस्प आर्टिकल के हवाले से बात करेंगे। पहले भी एक दो पॉडकास्ट किए थे हमने, जो मारंग बीवी का एक आर्टिकल छपा था दी गार्डियन में। उस हवाले से दीगर गेस्ट से भी बात हुई। आज के गेस्ट काफ़ी अहम है क्योंकि उनका एक प्रॉपर रिसर्च पेपर भी इन्होंने लिखा था काफ़ी अर्से पहले BYC पर। तो ज़रूर मैं चाहूँगा कि उनसे भी पॉइंट ऑफ व्यू वो कैसे देखते हैं इस आर्टिकल को। आगे चल के दीगर चीज़ें भी डिस्कस करेंगे बलूचिस्तान के हवाले से, क्योंकि इनका जो इदारा है थिंक टैंक है पिक्स, उसका एक रिपोर्ट काफ़ी दिलचस्प है, वो भी शाये हुआ है डॉन न्यूज़लैंड में। तो उस हवाले से मैं चाहूँगा कि इससे सवाल करूँ, मज़ीद चीज़ें भी डिस्कस करेंगे। इन सारी चीज़ों पर बात करने के लिए स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद है अब्दुल्ला खान साहब, इनसे बात करते हैं। सर खुशामदीद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर, सबसे पहले तो ऑब्वियसली जो मारंग का एक आर्टिकल छपा है दी गार्डियन में, उस हवाले से आप क्या व्यू रखते हैं? मैं चाहूँगा कि आवाम के सामने आप भी इस पर बात करें। देखिए, मैंने मारंग बलोच का आर्टिकल पढ़ा है। उस आर्टिकल में बहुत सारे सवालात खड़े होते हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि मेरे ज़हन में एक सवाल ये है कि मारंग बलोच खुद उस आर्टिकल में अगर उन्होंने लिखा है तो फरमा रही हैं कि भाई वहाँ बहुत सख्ती है, वहाँ किताबें भी नहीं दी जाती, TV भी नहीं दिया जाता, एक सेल है और बिल्कुल जो है ना वो एक कैद तन्हाई है वो जो। और वहाँ से फिर वो आर्टिकल, इतना लंबा आर्टिकल निकला कैसे? और बलूचिस्तान में इंटरनेट भी नहीं है, तो वो फिर लंदन से छपने वाले एक अखबार तक पहुंचा कैसे? इस तरह के बहुत सारे सवाल आते हैं। बिल्कुल। और इन सवालात को मद्देनज़र रखते हुए मेरा ख़्याल ये है कि इस हवाले से दी गार्डियन जो अखबार है उसको मेरा ख़्याल है कि चाहिए कि वो पहले वेरीफाई करे कि क्या वाकई डॉक्टर मारंग बलोच का आर्टिकल है या किसी बलोच एक्टिविस्ट ने या BYC ने डॉक्टर मारंग की तरफ से लिख के भेज दिया है। ये वेरिफिकेशन होना बड़ी ज़रूरी है। बिल्कुल ऐसे ही कि एक बंदा कैद तन्हाई का शिकार है तो उसकी इतनी लंबी तहरीर बाहर कैसे आ गई, और जिस तरह का वो माहौल पेश करती हैं तो वो तो ऐसे है कि जैसे उनको ना किसी से मुलाकात की इजाज़त, ना किसी से फ़ोन की इजाज़त, ना वहाँ को इंटरनेट की फैसिलिटी। तो ये कैसे गार्डियन ने वेरीफाई किया? इस मेरे ख़्याल में हुकूमत बलूचिस्तान को चाहिए और हमारे फ़ॉरेन ऑफिस को चाहिए कि गार्डियन को एक लेटर लिखें और उनको कहें कि भाई इसको वेरीफाई करें। बिल्कुल कि ये लेटर किसने लिखा है और आप कैसे इसको दावा कर सकते हैं कि वाकई डॉक्टर मारंग बलोच का है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। एक चीज़ तो ये। बिल्कुल। दूसरी बात है कि कुछ सवालात खड़े होते हैं इस आर्टिकल को पढ़ के, जो मेरे जहन में आए वो मैं सवाल डॉक्टर मारंग के सामने भी रख लेता हूँ, बलूचिस्तान के यूथ के सामने भी रख लेता हूँ और BYC के सामने भी रख लेता हूँ। एक तो फैक्चुअल इनकरेक्शन उसमें नज़र आई, आप कह लें गलत बयानी कह ली। उन्होंने लिखा कि मैं BYC की बानी हूँ। तो BYC के बानी तो वो नहीं है। BYC जो है ना, जैसे भी वजूद में आई, आपको पता है एक बंदा मरा था, वो वहाँ से फिर करते करते पहले इसका नाम कुछ और था, बनता BYC था, लेकिन यह है कि बहरहाल वो फिर BYC बना। लेकिन डॉक्टर मारंग तो जो इस्लामाबाद के धरने में पैराशूटर बन के तौर पे आई थी। समीदीन बलोच और डॉक्टर सबिया का ये था, पहले वो इसको लीड कर रही थी और डॉक्टर मारंग तो बाद में आई। तो ये उन्होंने क्यों लिख दिया, ये बहुत इम्पोर्टेंट क्यों किया है उन्होंने कि भाई मैंने इसकी बुनियाद रखी है फाउंडर, तो शी वाज नॉट एट ऑल ए फाउंडर। अच्छा, दूसरी बात ये है कि इसमें मैं एक सवाल डॉक्टर मारंग से करना चाहूँगा कि आप इस वक्त जेल में क्यों हैं? आपने इस्लामाबाद में धरना दिया, आपने कितने धरने दिए, आपने राजी मुची की वहाँ पे गवादर में की, आपने उसके बाद तुर्बत में और पता नहीं 11 शहरों में आप घूमी और हर जगह बड़े बड़े जलसे किए आपने इन्हीं इंसानी हुकूक के वाले से, जिनका आपने यहाँ पे दावा किया कि मैं इंसानी हुकूक की अलमबरदार हूँ। तो स्टेट ने तो आपको कुछ नहीं किया। एज लॉन्ग एज डॉक्टर मारंग और उनकी BYC इंसानी हुकूक की बात करते रहे, विद इन कॉन्स्टिट्यूशन करते रहे, जिसका उन्होंने लिखा है कि मैं तो पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर काम करी। उन्होंने गोरों को बेसिकली डिसीव करने की कोशिश की है, लेकिन मैं भी आता हूँ उस तरफ के ये डिसेप्शन है क्या। जब तक वो रही हैं, गो के स्टेट बहुत पिस्ड ऑफ थी, मतलब आप कह लें कि इदारे खुश नहीं थे कि वो ये मान रहे थे कि भाई वो नैरेटिव बिल्डिंग कर रही हैं। और जैसे अभी बहुत सारे लोगों ने, स्कॉलर्स को मैंने देखा है कि वो कोरिलेट कर रहे हैं कि BYC 2020 में बनी और 2022 में खातून ने ख़ुद को हमला किया। उनके नज़दीक जो ख़वातीन को मिलिटेंसी की तरफ मोटिवेट करने में ये BYC का बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि अभी इसकी रिसर्च होना, ये कोरिलेशन ठीक है, वैलिड है या इनवैलिड है, मैं एज ए रिसर्चर उसकी तरफ अभी नहीं जाऊँगा। लेकिन
ایک سیگمنٹ آف ریسرچرز یا ایک سیگمنٹ آف پیپل ہے کہ وہ اس کو کو ریلیٹ کرتے ہیں. صحیح. لیکن ڈسپائٹ دیٹ فیکٹ اور بہت ساری ان چیزوں کے کہ بھی ان کے جلسوں میں ماسک لوگ ہوتے تھے. میں نے جو پیپر آپ نے ذکر کیا, میں آئی ایم دا فرسٹ ریسرچر جس نے BYC کے اوپر ایک پراپر ریسرچ پیپر لکھا. وہ کوئی 60-70 پیجز کی ایک بکلیٹ ہے, وہ ہماری ویب سائٹ پہ انشاءاللہ بہت جلدی ہم ڈال دیں گے. اور اس میں نے پورا اس کی لیڈرشپ, اس کے نیریٹیو, اس کی چیزیں, اس کی فنڈنگ سورسز, مطلب اس میں کن کن کا کیا رول ہے, ٹھیکیداروں کا اس میں کیا رول ہے BYC کو پروموٹ کرنے میں, باقی کو انٹرنل ایکسٹرنل ہر چیز جو ہے نا وہ میں نے اس میں کور کی ہوئی ہے. وہ آپ پڑھیں گے تو مزہ آئے گا انشاءاللہ. آبجیکٹیو ہو کے لکھا ہے میں نے, نہ اس میں یعنی ایسے نہیں لکھا. اور میں نے ہمیشہ اس کو ایڈوکیٹ کیا, اس میں بھی میری ریکمنڈیشن میں یہ ہے کہ گورنمنٹ آف پاکستان کو, اسٹیٹ کو, ان کو انگیج کرنا چاہیے. تو میرا یہ پوائنٹ ہمیشہ سے رہا ہے, اس کو انگیج کرنے کا رہا ہے BYC کو, ڈسپائٹ کہ میں بہت ساری ان کی نقطۂ نظر سے اختلاف رکھتا ہوں. لیکن میرا یہی ماننا تھا کہ کوئی بھی ود ان کانسٹیٹیوشن اگر کوئی پولیٹیکل موومنٹ چلاتا ہے تو اس کو اسپیس بالکل صاحب ہمیشہ سے یہ کہتے ہیں. لیکن بات یہ کہ اسٹیٹ نے اسپیس دی, جو پوائنٹ میں ڈاکٹر مہرنگ کے سامنے اور ان کے چاہنے والوں ماننے والوں کے ساتھ رکھنا چاہ رہا ہوں کہ اسٹیٹ نے ان کو اسپیس دی تھی اور اچھی خاصی دی تھی. جتنا بھی انہوں نے ادھم مچایا ہے, اور جائز یا ناجائز کہہ لیں, مطلب آپ پولیٹیکل موومنٹ چلاتے ہیں, نعرے لگاتے ہیں, یہ اس کا پارٹ ہوتا ہے. اسٹیٹ نے ان کو پورا اسپیس دیا. صحیح. ٹھیک ہے, بڑے بڑے انہوں نے جلسے کیے, ٹھیک ہے, اور بڑے دھڑلے سے کیے. کو مذاکرات ان کے جب انہوں نے راجی مچی میں مذاکرات کیے تو میرے ایک دوست تھے مذاکرات میں, انہوں نے کہا کہ بہت ایروگنٹلی جو ہے نا ڈاکٹر مہرنگ ہمارے ساتھ بات کرتی تھی, بات کرنے کے لیے وہ تیار ہی نہیں ہوتی تھی. لیکن اس کے باوجود اسٹیٹ نے ان کے ساتھ مذاکرات کیے, بات چیت کی, ان کو اسپیس دیے رکھا. اب ڈاکٹر مہرنگ اس وقت جیل میں کیوں ہے, یہ جو سوال ہے بنیادی طور پہ یہ اصل سوال ہے. وہ یہ ہے کہ ڈاکٹر مہرنگ جو ہے نا وہ دہشت گردوں کی لاشیں لینے کے لیے چلی گئی تھی. انہوں نے جو دہشت گردوں کی لاشیں اسپتال سے جا کے چھین لی تھی لوگوں اپنے کے ساتھ جا کے, جعفر ایکسپریس کے پاس, جعفر ایکسپریس کے لوگوں کی کوئٹہ سول ہاسپٹل سے 5 لاشیں انہوں نے وہاں پہ چھین لیں, اور پھر لاشیں لے کے دھرنا دے کے بیٹھ گئی. جہاں 2 بندے, جس کا انہوں نے ذکر کیا کہ 2 بندے وہاں میں مرے, تو وہ 2 بندے کیسے مرے وہاں پہ, اس کی ذمہ داری بھی ڈاکٹر مہرنگ کے اوپر ہے کہ انہوں نے ایک یعنی ایک کیوس کریٹ کر دیا. ایک یعنی ایک ٹیررسٹ انسیڈنٹ ہوتا ہے, پوری دنیا میں اس کی مذمت کی جاتی ہے جعفر ایکسپریس میں, جہاں پہ جو ہے نا ٹریول کرنے والے سینکڑوں جو مسافر ہیں ان کو ہاسٹیج بنایا جاتا ہے, اور وہ جو لوگ پھر مارے جاتے ہیں ان میں سے جو ہے نا وہ ان کی لاشیں کچھ کی ادھر لائی جاتی ہیں. ایک پروسیس ہوتا ہے نا, ایک دن آپ کہتے ہیں لاشیں آتی ہیں, ان کی پھر DNA ہوتا ہے, پروسیس ہوتا ہے, آپ جا کے سرکار میں مداخلت بھی کر رہی ہیں, دہشت گردوں کی لاشوں کو آپ چھین کے لے گئی ہیں. بالکل ٹھیک ہے, اور آج تک BYC جو ہے نا وہ ثابت نہیں کر سکی. لاشیں تو ان کے پاس رہی ہیں نا, کئی گھنٹے ان کے پاس لاشیں رہی ہیں. کس کی لاشیں تھیں, انہوں نے پریٹینڈ یہ کیا تھا کہ شاید یہ مسنگ پرسن ہو. آج تک BYC یہ کہہ نہیں سکی. اور ڈاکٹر مہرنگ نے اس کے فوراً بعد جو ہے نا انہوں نے یہ نیریٹو پھیلانے کی کوشش کی. جب ان کو پتہ چل گیا کہ یہ دہشت گردوں کی لاشیں, تو انہوں نے لوگوں کو, اس وقت بھی میں نے یہ پوائنٹ ہائلائٹ کیا تھا کہ یہ فوری طور پہ یہ بھاگے. اس وقت کا BYC کا جتنا ٹویٹر ہینڈل, اس میں جو ہے نا ان لاشوں کا ان کا ذکر کوئی نہیں تھا. انہوں نے بیبر بلوچ اور پتہ نہیں کسی اور کا لگا دیا کہ ہم تو اس کے لیے احتجاج کر رہے تھے. ڈاکٹر مہرنگ کے ایون BBC کے ساتھ باتیں موجود ہیں جو انہوں نے وہاں پہ کی تھیں, لیکن اس سے بھی مکر گئی ہیں. صحیح. تو بھائی آپ دہشت گردوں کی لاشیں لینے کے لیے جب جائیں گی تو پھر آپ کو دہشت گردوں کے ہمدرد کے طور پہ دیکھا جائے گا. آج اگر آپ جیل میں ہیں تو انسانی حقوق کے لیے آواز اٹھانے کی وجہ سے نہیں ہے. بالکل ٹھیک ہے, اگر آپ کہتی ہیں کہ BYC کی میں فاؤنڈر ہیں, چلے 4 سال مان لیں, آپ وہاں سے لے کے مارچ 2025 تک تو آپ تو پوری اسٹیٹ کو آپ نے آگے لگا کے رکھا, تو کسی نے آپ کو نہیں پوچھا. تو اب آپ کو آگے انہوں نے پکڑا ہے, تو یہ اس وجہ سے نہیں ہے, یہ ہے کہ بھی آپ نے ایک ٹیررسٹ گروپ کے فرنٹ کے طور پہ کردار ادا کیا, تو جس کی وجہ سے جو ہے نا وہ یہ سارا معاملہ ہوا. بالکل. اچھا, اس میں آرٹیکل میں ایک اور چیز وہ فرماتی ہیں کہ یہ بلوچستان میں مسلح گروہ موجود ہیں. اب یہاں پہ بھی دیکھیں, ورڈنگ دیکھیں, BLA جس نے یہ واقعہ کیا, یہ جعفر ایکسپریس والا, اور ابھی ہیرو آف 2 کیا, یہ اس کو امریکہ نے بھی دہشت گرد قرار دیا ہوا ہے, اس کو برطانیہ نے دہشت گرد قرار دیا ہوا ہے, اس کو پاکستان نے بھی, چین نے بھی, اور پتہ نہیں کتنے ملکوں نے.
آپ ان کو کنوینئنٹلی ایک عام گروپ کے طور پہ، مسلح گروپ کے طور پہ آپ کہہ رہی ہیں. آپ لفظ دہشت گردی کا یہاں پہ بھی استعمال نہیں کر رہی ہیں. بالکل. چلیں ہم مان لیتے ہیں. اور یہ کہتی ہیں کہ جو ہے نا وہ آرٹیکل میں انہوں نے لکھا ہے کہ جو مسلح گروہ ہیں ان کو پرامن تحریکوں کے ساتھ جو ہے نا وہ نتھی نہیں کرنا چاہیے. نتھی کس نے کیا ہے؟ یہی تو میرا پوائنٹ ہے کہ بھئی 5 سال اسٹیٹ آپ کو جو ہے نا وہ اسپیس دیتی رہی جب آپ نے اوورٹلی دہشت گردوں کا ساتھ نہیں دیا. کوورٹلی آپ نے دیا ہو نہ دیا ہو تو بہت سارے پوائنٹ آف ویوز موجود ہیں کہ بھی آپ نے نیریٹو بلڈنگ کی، اسٹیٹ کے خلاف سارا کچھ کیا. صحیح. لیکن جب آپ اوورٹلی اسٹیٹ کے خلاف آ کے دہشت گردوں کے ساتھ کھڑی ہوئی ہیں تو یہ پرامن تحریک اگر آپ کی تھی تو اس کو نتھی اسٹیٹ نے تو نہیں کیا. دہشت گردوں کی لاشیں لینے آپ گئی تھی نا. آپ گئی تھی بالکل. تو یہ آپ آرٹیکل میں یہ بات کیسے کر سکتی ہیں؟ اچھا دوسری بات یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ بھی میرے اوپر یہ کہا جاتا ہے کہ میں جو ہے نا وہ دہشت گرد یہ مسلح تحریکوں سے، مسلح گروپوں سے اپنے آپ کو میں دور نہیں کرتی. تو میں نے ہمیشہ جو ہے نا وہ بلوچستان میں وائلنس کی مذمت کی ہے. کہاں کی ہے؟ کوئی ثبوت دے دیں. یہاں پہ جب آپ اسلام آباد میں تھیں تو آپ سے یہ پاکستانی اینکرز وہ غریدہ فاروقی، حالانکہ میں ناقد ہوں غریدہ فاروقی کا، انہوں نے پوچھا میں نے بھی دیکھا تھا کہ آپ BLA کی مذمت کرنی ہے تو آپ آگے سے اس کو پڑھ گئی تھی. ٹھیک ہے، مطلب آپ نے تو ہمیشہ اسٹیٹ کی مذمت کی ہے. ایک بھی BYC کے پلیٹ فارم سے ڈاکٹر مارنگ یا کسی کا BLA کی مذمت کا یا ایک بھی نہیں ہے. ایک دفعہ انہوں نے مذمت کی تھی جب یہ موسیٰ خیل میں جو ہے نا وہ انہوں نے بہت زیادہ بندے مارے تھے، تو وہ 2-3 دن بعد جب بہت زیادہ پریشر آ گیا پورے پاکستان سے تو انہوں نے ایک ویگ قسم کا اسٹیٹمنٹ دیا تھا کہ ہم تمام قسم کے وائلنس کی مذمت کرتے ہیں، لیکن اسپیسیفکلی BLA کی، BLF کی انہوں نے یا کسی مسلح گروپ کی کبھی بھی مذمت نہیں کی ہے. اچھا کہنے کو بہادر ہیں، مطلب ایک سوال آتا ہے نا کہ بھئی یہ تو وہیں بلوچستان میں سروائیو کرتی ہیں، ان کی زندگی کو خطرہ ہو سکتا ہے، یہ ہو سکتا ہے وہ ہو سکتا ہے، مطلب ایک تو یہ کیسے مذمت کریں جی یہ دہشت گرد گروپ ہیں کہ ان کو مار نہ دیں. ان دہشت گردوں سے 10 گنا زیادہ پاورفل ہے اسٹیٹ آف پاکستان. آپ تو صبح شام اس کی مذمت نام لے کے کرتی ہیں، افواج کی مذمت کرتی ہیں، اداروں کی مذمت کرتی ہیں، انٹیلیجنس اداروں کی مذمت کرتی ہیں. بالکل ایسے ہی ہے. تو ان سے آپ کو خطرہ نہیں، وہاں آپ ڈنکے کی چوٹ میں بہادر عورت کے طور پہ سامنے آتی. تو آپ BLA سے ڈرتی ہیں؟ ایسی بات نہیں ہے. بات یہ ہے کہ سافٹ کارنر موجود ہے، اور اسی آرٹیکل میں ان کو عام گروپ لکھنا یہ بھی جو ہے نا وہ یہ سافٹ کارنر ہے ٹورڈز دی ٹیررسٹ گروپس. یہ خود ثابت کرتا ہے کہ بھی یہ سافٹ کارنر ہے. تو دیکھیں یہ آپ ایک نقطہ نظر رکھتی ہیں، ٹھیک ہے آپ نے یہاں لکھا ہے اور میں اس کی تحسین کرتا ہوں. آپ نے ابھی بھی لکھا ہے کہ پاکستان کے کانسٹیٹیوشن کے اندر رہ کے میری جدوجہد ہے. تو آپ پاکستان کی کانسٹیٹیوشن کے اندر بہت ساری چیزیں لکھی ہوئی نا. کانسٹیٹیوشن ایسے تو نہیں ہے، کانسٹیٹیوشن میں اور ہے کہ پاکستان کا قانون کیا کہتا ہے کہ آپ دہشت گردوں کی تعریف نہیں کر سکتے. صحیح بات ہے. ان کے میسج کو پروموٹ نہیں کر سکتے. یہ اینٹی ٹیررسٹ ایکٹ 1997 کا ہے، اس کی بہت ساری امینڈمنٹ بھی ہو چکی ہیں. تو یہ جو یہ آئین ہی کہتا ہے نا پاکستان کے قانون کی پاسداری کریں. بالکل. تو آپ کیسے کہہ سکتی ہیں کہ میں کانسٹیٹیوشن کے ڈومین میں رہ کے آپ دہشت گردوں کے اگر نیریٹو کو پروموٹ کریں گی، آپ اگر دہشت گردوں کی لاشیں چھیننے کی کوشش کریں گی، ان کو آپ جو ہے نا وہ کریں گی یعنی کور دیں گی، ان بلوچ نوجوانوں کے لیے ان کو آئیڈیلائز کریں گی. ٹھیک ہے. اور کتنے لوگ جو BYC کے پلیٹ فارم سے آ کے تقریریں کرتے رہے اور بعد میں وہ دہشت گرد نکلے. تو آپ کون سے کانسٹیٹیوشن کی بات کرتی ہیں؟ کہنے سے تو نہیں ہوتا نا. پریکٹیکلی دیکھنا یہ ہے کہ کیا ڈاکٹر مارنگ کانسٹیٹیوشن کے اوپر عمل بھی کرتی ہیں یا نہیں کرتی. اور کانسٹیٹیوشن ہی تو ہمیں کہتا ہے کہ بھی جو اگر کوئی قانون کی خلاف ورزی کرے تو اس کے خلاف کارروائی ہوتی ہے. آپ نے کی ہے، کارروائی ہو رہی ہے، تو آپ اس پہ آپ رو کیوں رہی ہیں؟ دیکھیں نا یہ ایک بڑا نازک چیز ہوتا ہے. بلوچستان کے نوجوانوں کو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ BYC کو اور یہ جتنی بھی یہ ہے ٹھیک ہے اکا دکا چیزیں ہوتی ہیں، لیکن مجموعی طور پہ ڈاکٹر مارنگ کو اتنا سپیس بلوچستان میں ملا کسی کو نہیں ملا. ادھر عمران خان جیسا بہت پاپولر لیڈر جو ہے نا اس کے ساتھ کیا ہوا، لیکن ڈاکٹر مارنگ کے جلسے ہو رہے تھے، ان کو کوئی نہیں پوچھ رہا تھا. یہ پوائنٹ تھا بالکل. تو ڈاکٹر مارنگ کیسے کہہ سکتی ہیں کہ اسٹیٹ نے جتنا اسپیس ڈاکٹر مارنگ کو دیا. اور میں تھا کہ میں نے کہا ڈاکٹر مارنگ اپنے آپ کو ایک بلوچستان میں ایک پڑھی لکھی مڈل کلاس کی عورت اگر آ رہی ہے، ایک پولیٹیکل فورس کے طور پہ آ رہی ہے، مین اسٹریمنگ ہوگی،
وہ بلوچستان میں ہو سکتا ہے ایک نئی لیڈرشپ ابھرے، لیکن انہوں نے اپنا جو ہے نا وہ اپنی تحریک کا گلا خود گھونٹا، اور یہ ساری زندگی ریگریٹ کریں گی اگر وہ یہ کام نہ کرتی، دہشت گردوں کے نیریٹو کو پروموٹ نہ کرتی اور دہشت گردوں کی لاشیں لینے کے لیے نہ پہنچ جاتی، ان کے ساتھ ہمدردی نہ کرتی، صرف بلوچستان کی مسنگ پرسن کے حوالے سے کرتی۔ میرا خیال تھا کہ یہاں دیکھیں جتنی ان کو، اور یہ پی ٹی ایم والا جو پشتون ہے، پشتین، ان کو جتنا پنجاب سے، سندھ سے، اسلام آباد سے جتنی سپورٹ ملی، ان لوگوں نے وہ سپورٹ بھی ضائع کر دی۔ میں نے خود ان دونوں تحریکوں کی بڑی سپورٹ کی تھی، پھر میں بھی پیچھے ہٹ گیا، اس طرح بہت سارے لوگ پیچھے ہٹ گئے جب دیکھا یار یہ تو مطلب وہ ریڈ لائن کراس کر کے اینٹی اسٹیٹ نیریٹو کو پروموٹ کرنے لگے۔ تو یہ چیزیں انہوں نے اپنے، وہ کہتے ہیں نا اپنے فوجی خود مارے، انہوں نے اپنے ہمدردوں کو خود ہی جو ہے نا وہ یہ آپ کہہ لیں کہ سائڈ لائن کیا ہے، خود اپنے آپ کو کنفائن کیا ہے۔ اور دیکھیں پہلے ان کی ایک کال پہ لوگ نکلا کرتے تھے، جب وہ دہشت گردوں کی لاشیں لینے کے لیے گئی اس وقت بی وی سی منظر سے ہی غائب ہو گئی۔ کیا کر ہزاروں کے جلسے کوئی نہیں نکلا، کیونکہ لوگوں کو بھی سمجھ آ گئی، بلوچستان کے لوگوں کو، کہ مسئلہ کچھ اور ہے۔ نکلتے نا ورنہ لوگ، ورنہ وہی بارک بلوچ ہے جن کی ایک کال پہ ہزاروں لاکھوں لوگ نکلتے تھے، تو اس کے بعد کہاں گئی بی وائی سی؟ سڈنلی غائب ہو گئی نا۔ اسٹیٹ تو وہی تھی، فورسز بھی وہی تھے، ادارے بھی وہی تھے، کیا ان کے پاس یکدم کوئی مطلب کوئی جادو کی چھڑی آ گئی؟ تو یہ بڑی چیزیں ہیں جو باریکی میں ان کو ڈسکس کرنے کی ضرورت ہے، دیکھنے کی ضرورت ہے۔ اور اسٹل بی وائی سی کے پاس ابھی بھی موقع ہے، کھل کے دہشت گردوں کی مذمت کریں، اپنے آپ کو ڈسٹینس کریں۔ میرا خیال ہے کہ ہماری اسٹیٹ میں بہت ریزیلینس ہے، وہ اس کو پھر بھی اسپیس دے دیں گے، لیکن اگر یہ دو چیزیں اکٹھی نہیں چل سکتی، آپ دہشت گردوں کے نیریٹو کو پروموٹ بھی کریں، ٹھیک ہے، اور پھر کہیں کہ میں انسانی حقوق، یہ والا چیز اب چلے گی نہیں۔ سر جس زبردست طریقے سے آپ نے انالائز کیا اس آرٹیکل کو، قابل تعریف ہے۔ سر ایک چیز اور میں ایڈ کرنا چاہوں گا، مطلب ایک سوال میرے مائنڈ میں آتا ہے، آپ کو نہیں لگتا کہ یہ جتنی بھی عالمی ہمدردیاں حاصل کرنے کی نیت سے جیسے بھی انہوں نے آرٹیکل لکھا ہے، کہیں نہ کہیں جو دہشت گردی ہوتی ہے بلوچستان میں اس کو ایک پولیٹیکل کور دینے کی کوشش کی گئی ہو؟ شاید ایسا کوئی تاثر ملتا ہے اس آرٹیکل سے؟ دیکھیں انہوں نے بظاہر تو یہ تاثر دینے کی کوشش کی ہے کہ میرا آرم گروپس کے ساتھ تعلق نہیں ہے اور میں پاکستان کے کانسٹیٹیوشن میں کام کرتی ہوں، لیکن ایک براڈر کانٹیکسٹ میں انہوں نے بلوچستان میں انسانی حقوق کا مسئلہ، یہ وہ ساری چیزیں اجاگر کرنے کی کوشش کی ہے، اور وہ انڈائریکٹلی جو ہے نا وہ ٹو سم ایکسٹینٹ وہ اس کو ان کے نیریٹو کو پروموٹ کرتا بھی ہے۔ لیکن پھر بھی میں مارجن دینا چاہوں گا کہ انہوں نے خود لکھ دیا کہ کانسٹیٹیوشن کے اندر میں میری تحریک ہے، تو میں نے اس کے اوپر جو سوال اٹھانے تھے اٹھا دیے ہیں، لیکن یہ ہے کہ میں تو کہتا ہوں کہ یہ بیسیکلی یہ ویریفائی کرنے کی ضرورت ہے کہ ڈاکٹر مارنگ نے لکھا۔ سر وہ تو ایٹ فرسٹ پلیس وہ تو ہے ہی ہے سر، لیکن جس وجہ سے میرے مائنڈ میں یہ چیز ہے وہ یہ کہ سر انہوں نے اپنے آرٹیکل میں نا مسنگ پرسنس کے حوالے سے بھی لکھا اور اپنے ہی 2 کزنوں کا نام بھی لکھا ہے کہ میری فیملی بھی امپیکٹ ہو رہی ہے کیونکہ میں جیل میں ہوں، تو اس وجہ سے میرے مائنڈ میں ہے شاید مسنگ پرسن ہو رہے ہیں، یا پھر جو نام انہوں نے وہ تو باقاعدہ دہشت گرد ثابت ہو چکے ہیں، ہمارے بھی گئے ہیں سر، اس حوالے سے میرے مائنڈ میں یہ سوال ہے۔ اچھا میرے علم میں نہیں ہے چونکہ میں اس حوالے سے میں اسٹڈی نہیں کر سکا کہ جن کو مسنگ پرسن قرار دیا اور وہ مارا گیا۔ میں نے ویسے کہا ہے کہ بہت سارے ایسے ان کے جو میرے علم میں تھا، جو میں نے اپنے آرٹیکل میں وہ ان کو شامل کیا ہے کہ جن کو انہوں نے مسنگ پرسن ڈکلیئر کیا تھا لیکن وہ بعد میں دہشت گرد نکلے، خود بی ایل اے وغیرہ نے ان کو ایڈمٹ کیا، وہ ایک چیزیں آن دا ریکارڈ ہیں۔ لیٹسٹ ڈیولپمنٹ ان کے خاندان کے حوالے سے چونکہ میں نے پڑھا نہیں تو میں اس پہ کامنٹ نہیں کر سکتا، اس پہ انشاءاللہ بات کریں گے پھر کسی اور دن۔ سر اوور آل آپ کی جو تھنک ٹینک ہے پکس، اس کی کافی اچھی ایک رپورٹ آئی ہے ڈاؤن نیوز میں سر، اس حوالے سے میں چاہوں گا آپ بات کریں کیونکہ آپ کی رپورٹ یہ بتا رہی ہے کہ کافی کمی آئی ہے دہشت گردی کے جو واقعات ہیں، اسپیشلی سویلین جو کیجویلٹیز ہیں اس میں بھی، مطلب اگر اب فیبرری کو دیکھیں اور مارچ کو، اس پر آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیے چونکہ آپ کا براک پورے بلوچستان کے لیے، ہمارے پورے پاکستان میں جو دہشت گردی کے واقعات میں جو اموات ہیں وہ 35% کم ہوئی ہیں، صحیح، اور بلوچستان میں 34% کم ہوئی ہیں، لیکن بلوچستان میں جو سب سے سگنیفیکنٹ ہے وہ یہ ہے سویلین ڈیتھ، وہ 79% کم ہوئی ہیں۔ پچھلے مہینے جو ہے نا یعنی فروری میں 82 لوگ مرے تھے، اس دفعہ صرف 17 لوگ سویلین جو ہے وہ لوگ مرے، اور یہ بہت بڑا فرق ہے مطلب بلوچستان میں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جب ہیروف 2 کیا اس کے بعد جو سیکورٹی فورسز نے جو آپریشن کیا اور وہ کانسٹنٹلی جاری ہے، اس کی وجہ سے بہت بڑا سیٹ بیک ملا ہے۔ بی ایل اے جو ہے نا اس کے بعد کوئی سگنیفیکنٹ حملے کر نہیں پائی ہے۔ بی ایل ایف کے کچھ اپ ٹیک آیا بی ایل ایف کا، لیکن بی ایل اے کا
لگتا ہے کہ پی ایل اے کا جو لاس ہے نا، جیسے سیکورٹی فورسز نے دعویٰ کیا تھا کہ 214 لوگ ہم نے مارے، یہ 214 بہت بڑا فگر ہوتا ہے گوریلا فورس کے لیے. 214 لوگ، اور ان میں سے کافی زیادہ کی تعداد تو انہوں نے خود ایڈمٹ بھی کر لیا نا، انہوں نے اپنے ان کی پروفائلز جاری کیے ہیں. تو بی ایل اے نے بھی ایڈمٹ کیا ہے کہ ان کے بھی جو ہے نا وہ کافی بڑی تعداد میں لوگ مارے جا چکے ہیں. تو یہ جو سیٹ بیک ہے، میرا خیال ہے اس کو وقت لگے گا بی ایل اے کو ایک قسم کا آپ کہہ لیں کہ جتنے وہ پمپ اینڈ شو سے آئے تھے اتنا ہی پیچھے چلے گئے ہیں. یہ اس کو ری بلڈنگ کے پروسیس میں ہیں، اور اس وقت ایک ایسی سچویشن ہے بلوچستان میں کہ اگر سیکورٹی فورسز نے اسی طرح اپنا پش جاری رکھا تو میرا خیال ہے کہ بی ایل اے کے لیے بہت مشکل ہوگا ری گروپ کرنا. اور میں سمجھتا ہوں کہ سیکورٹی فورسز کو اس نے ایمپل ریزنز بھی دے دی ہیں ایک پورا بروٹل کریک ڈاؤن کرنے کا، اور وہ کریک ڈاؤن جو بی ایل اے کے خلاف جو جاری ہے اس کی وجہ سے جو ہے نا میں سمجھتا ہوں کہ جو وائلنس میں بہت کمی آئی ہے. اور یہ بڑی خوشائند بات ہے، اللہ کرے یہ چیزیں اسی طرح ہی آگے چلتی رہیں. ابھی 1 مہینے کے اعداد و شمار جو ہے نا وہ تو بڑے حوصلہ افزا ہیں. اب دیکھتے ہیں کہ نیکسٹ مہینے میں کیا ہوتا ہے. امید تو یہ ہے کہ یہ سلسلہ جو ہے نا مزید جاری رہے گا، کیونکہ آگے موسم جو کھلے گا سیکورٹی فورسز کے لیے جو ہے نا ویزیبلٹی بھی، چونکہ یہ پچھلے 2 مہینوں کا موسم اتنا خوش وہ نہیں تھا، اب تو ڈرون سے سرویلنس اور آسان ہو جائے گی، موومنٹ اور آسان ہو جائے گی. ہارش ویدر میں ذرا چیزیں مشکل ہوتی ہیں. تو میرا خیال ہے کہ اگلے مہینے بھی بی ایل اے کے لیے شاید اور اس بی ایل ایف وغیرہ کے لیے زیادہ مشکل ثابت ہوں گے. سر بالکل. سر آپ نے جو 1 مہینے کی بات کی ہے، تو آپ کو نہیں لگتا کہ اس کا کریڈٹ کہیں نہ کہیں آپریشن غزب اللہ کو بھی جاتا ہے، کیونکہ وہ بھی 1 مہینے سے جاری کیا تھا پاکستان نے؟ آپ کیا کہتے ہیں اس پہ؟ اس کا جو امپیکٹ ہے وہ زیادہ تر تو پشتون بیلٹ میں ہوا ہے ڈیفینیٹلی. اس طرف جو ہے نا وہ خیبر پختونخوا میں بھی وائلنس میں کمی آئی ہے. میں نے کہا مجموعی طور پہ جو وائلنس میں کمی آئی ہے، لیکن بلوچستان میں جو کمی آئی ہے اس کا میں لنک جو ہے نا وہ غضب للحق سے زیادہ جو ہے نا وہ جو ہیروف 2 کے بعد جو ہمارے آئی بی اوز ہوئے ہیں اس میں بہت ساری وہ جو کانسٹنٹلی ابھی تک جاری، میں اس کا میں سمجھتا ہوں کہ وہ الگ ہے. یہ غضب للحق کا زیادہ امپیکٹ ادھر ہوا ہے یا بلوچستان کے نارتھ میں ہوا ہے، یہ یوب وغیرہ کی طرح، لیکن ادھر اتنا وائلنس آلریڈی تھا بھی نہیں. یہ جو بلوچ پٹی میں جو وائلنس میں کمی آئی ہے بیسیکلی جو ہے نا یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو آئی بی اوز کو انٹینسیفائی کیا گیا تھا یہ اس کے بعد ہیروف 2 کے بعد، میرا خیال ہے اس کا اس سے پہلے ہی سر یہ سٹارٹ ہو گیا تھا. نہیں، اس کا اس سے 1 دن پہلے ہوا تھا. اور میرا خیال ہے کہ اس کا رد الفتنہ تھا کیا آپریشن کا نام جو بلوچستان میں جو سٹارٹ ہوا تھا، ایک رد الفتنہ ہی تھا سر. تو وہ جو آپریشن تھا نا یہ اس کے بلوچستان میں جو ہے، کیونکہ ملٹیپل فرنٹس ہیں نا اس وقت، ہمیں جو دشمن نے مختلف جگہوں پہ الجھایا ہوا، تو یہ بلوچستان میں کریڈٹ دیتا ہوں کہ بلوچستان میں جو ایف سی سی ٹی ڈی اور وہاں پہ جو ایف سی نارتھ ساؤتھ وہ جو کام کر رہے ہیں، خاص طور پہ ایف سی ساؤتھ اور یہ سی ٹی ڈی، انہوں نے بہت اہم کردار ادا کیا. بالکل ایسی. سر تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم. جی ناظرین، آپ عبداللہ خان صاحب کو سن رہے تھے. مارنگ لانگو کا جو آرٹیکل چھپا ہے دی گارڈین میں، اس حوالے سے کافی سر نے اس کو اچھی طریقے سے انالائز کیا اور آپ کے سامنے بھی چیزیں لکھی. کافی جو آپ کہہ لیں کہ متنازع تھا وہ کس حد تک آرٹیکل، اس پر سر نے کھل کر باتیں کی، مزید چیزیں بھی بتائیں جو بالکل سمجھنی چاہیے عام عوام کو بھی، یوتھ کو بھی اسپیشلی. آگے چل کے بلوچستان میں کس حد تک دہشت گردی کے واقعات میں کمی آئی ہے، یا پھر اسپیشلی جو سویلین کیجویلٹیز ہیں اس میں کمی ہے، اس پر بھی سر کا ایک ان کے انسٹیٹیوشن کا پکس کا کافی اچھا ایک رپورٹ ہے. میں چاہوں گا وہ آپ بھی دیکھیں، آپ بھی پڑھیں، اس پر کافی اچھی چیزیں اس میں سر نے بھی اس پر کافی وضاحت پیش کی ہے. باقی آج کے لیے اتنے، بہت بہت شکریہ آپ کا.